खबर ये आई है जनाब कि 8 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ये जो शटडाउन है इसे खत्म करने के लिए रिपब्लिकन के साथ वोट दे दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका में और ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं? ट्रंप साहब मारालागू में एक ग्रेट गैट्सबी थीम्ड हैलोवीन बैश अरेंज कर रहे थे। एक शानदार और पुरतय्युश तकरीब जिसमें कि वो बड़े भड़कते हुए भड़कीले और पुराने अंदाज के लिबास पहने हुए मेहमान जो हैं टक्स में और गाउन्स में और क्रिस्टल लैंपों तले शैंपेन के चश्मे बह रहे हैं और थीम था कि अ लिटिल पार्टी नेवर किल्ड नोबडी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 44 मिलियन लोग भूखे मर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर सारा निजाम दरहम भरम है और क्या जनाब ट्रंप साहब एक पार्टी दे रहे हैं जिसमें कि जनाब लोग कहते हैं कि ये ऐसी पार्टी थी कि जेफरी एप्स्टीन भी देखता तो वो शर्मा जाता। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर 2025 को जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट की बंदिश यानी कि फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन अपने 42वें दिन में दाखिल हो चुका है। ये शटडाउन जो कि 42 दिन से जारी है में एक नजरियाती लड़ाई जारी थी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान। डेमोक्रेट्स अपने उसूलों पर डटे हुए थे। उनको ओबामा केयर में जो सब्सिडीज थी उसमें एक्सटेंशन चाहिए थी और रिपब्लिकन्स गिव इन करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जबकि डेमोक्रेट्स ने एक बहुत अरसे के बाद इतनी ज़बरदस्त तारीख रकम की कि पूरे अमेरिका में उन्होंने इलेक्शंस जीते, हर कोने से इलेक्शंस जीते और जिसे कहते हैं द विंड वाज एट देयर बैक और वो जीत रहे थे और सारी दुनिया ये समझ रही थी कि डेमोक्रेट्स अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। खबर ये आई है जनाब के 8 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ये जो शटडाउन है इसे खत्म करने के लिए रिपब्लिकन के साथ वोट दे दिया है और अब ये सेनेट से बिल मंजूर हो गया है और अब ये हाउस में जाएगा और वहां पर वोटिंग होगी। लेकिन ये जो शटडाउन अभी जारी है इसकी तबाहकारियाँ क्या हुई हैं, इसके पीछे महरक़ात क्या थे, शटडाउन होता क्या है, इससे पहले तारीख़ में क्या कुछ होता रहा है और अब क्या कंडीशन है, इस मौजूदा शटडाउन ने क्या-क्या तबाहियाँ मचाई हैं, इस पे थोड़ी-सी नज़र डाल लेते हैं और डेमोक्रेट्स ने ये सब कुछ करने के बाद क्या किया, आखिर में इसका तजिया भी कर लेंगे। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि ये जो अभी शटडाउन जारी है, ये अमेरिका की तारीख़ का सबसे तवील शटडाउन था। जो कि 2018-19 के 35 दिन का जो शटडाउन था उसको पीछे छोड़ते हुए अब लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। सरकारी मुलाज़मीन बग़ैर तनख़्वाह के भूखे मर रहे हैं, गरीब और बेघर लोगों को स्नैप बेनिफिट्स यानी कि सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम कहते हैं, वो नहीं मिल रहा, जिसका मतलब ये है कि करोड़ों लोगों के लिए खाना नायाब हो गया है। और थैंक्सगिविंग की छुट्टियां जो हैं उनसे पहले हज़ारों परवाज़ें मनसूख हो रही हैं क्योंकि अमला दस्तयाब नहीं है। ये सब कुछ 1 अक्टूबर को शुरू हुआ जब कांग्रेस जो हर साल $10 ट्रिलियन से मुख्तलिफ से ज़ायद मुख्तलिफ सरकारी महकमों जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंडिंग देती है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान फंडिंग बिल पर इख्तलाफ हो गया और इस इख्तलाफ की वजह से रिपब्लिकन्स जो हैं वो गहरी कटौतियाँ और सरकारी इस्लाहात चाहते थे, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो सेहत और समाजी प्रोग्रामों की हिफाजत पर डटे हुए थे। इसके असरात देखें जनाब तो एक दफ़े दिल दहल जाता है। नेशनल पार्क्स बंद पड़े हैं, आईआरएस टैक्स फंड्स जो हैं वो मुंजमद हैं, तालीमी और दिफाई जो ग्रांट्स हैं वो रोक दी गई हैं। इसके अलावा जो नई अद्वियात हैं उनकी मंजूरी नहीं हो रही, मेडिसिन अप्रूवल्स जैसे मैं बता रहा हूँ रुक गई हैं, अदालती मुकदमात लॉ सूट्स जो हैं वो मुअत्तल हैं और जो कारोबारी लोग हैं उनको कारोबार के लिए अरबों डॉलर्स के कर्जे जो बिलियंस इन लोन्स मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। जो एसेंशियल मुलाजिमीन हैं, वर्कर्स हैं, जैसे हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी का अमला है, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम्स हैं, ये सब लोग बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सब देखने के बावजूद इसके बरक्स जो कानूनदान हैं, कानून साज़ हैं, लॉ मेकर्स हैं और सदर हैं, उनकी तनख्वाहों में किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं हुई है। तकलीफ़ की ये कहानी जो है इसमें उम्मीद की एक किरण 10 नवंबर की रात
سامنے آئی جب سینٹ نے 40-60 ووٹ سے ایک دو طرفہ فنڈنگ بل منظور کر لیا جو اب ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کو بھیجا جائے گا۔ 8 اعتدال پسند ڈیموکریٹس جیسے کہ ڈک ڈربن، میگی ہیسن، ٹم کین، جین شاہین، کیتھرین کارٹیز، ماسٹو، جان فیٹرمین اور جیکی روزن، اینگس کنگ، ان سب نے وائٹ ہاؤس، جی او پی، ان سب کے ساتھ مل کر یہ ڈیل طے کی ہے اور حکومت کو مالی سال 2026 کے آخر تک فنڈز کرنے کے لیے انہوں نے ہاں بھر دی ہے، بشمول سنیپ کے، خواتین کے، نوزائیدہ بچوں کے غذائی پروگرامز کے اور ویٹرنز پروگرام کے۔ اوباما کیئر سبسڈیز جس کے اوپر یہ ساری لڑائی چل رہی تھی اس کی توسیع اس میں شامل نہیں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے، ان 8 کے 8 نے جو ان کو ووٹ دیا ہے، وہ بغیر کسی بینیفٹ کے، یعنی کہ انہیں کوئی نیگوسیشن میں ان کو اس میں کچھ نہیں ملا، انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا۔ یہ جو اوباما کیئر سبسڈیز تھیں یہ ختم ہونے والی ہیں اور لاکھوں کے لیے جو پریمیم ہے اس سے وہ بڑھ جائے گا ہیلتھ انشورنس کا۔ بلکہ صرف دسمبر میں ہی ایک الگ صحت بل پر ووٹ کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان کو ایک لالی پاپ دے دیا ہے ٹرمپ صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم دسمبر میں اس کو ایز اے سیپریٹ بل پیش کریں گے اور اس کو ہم اپروو کر لیں گے، لیکن فی الحال اس کو ایسے کا ایسے ہی جانے دو۔ اور اس کے اوپر لوگوں کی بہت سی جسے کہتے ہیں آئی بروز ریز ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور اپنے وعدے کا پاس کر لے، کس کی بات کر رہے ہو؟ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈیموکریٹس نے سب کا وقت ضائع کیا اور آخر میں بغیر کچھ حاصل کیے ایک ایسی فیلڈ نیگوسیشن کی کہ جیتی ہوئی بازی ہار دی۔ بہرحال اب یہ صحت بل جو ہے اس کی منظوری جو ہے یہ غیر یقینی ہے، کیونکہ ایک ریپبلکن کہا یہ جا رہا ہے ریڈ پال، وہ ابھی سے ہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو میں تو اس کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کی بات کی جائے تو انہوں نے سی این این سے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیل اچھی ہے، ہمارے پاس کافی ڈیموکریٹس کی حمایت ہے اور ہم جلد ہی ملک کھول دیں گے، بندش بند کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بندش تھی یہ بڑی افسوسناک تھی لیکن ہم بہت جلد وی ول گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ لیکن ہاؤس میں ابھی بھی دکھائی دیتا ہے کہ رکاوٹیں ہیں، جہاں پر اسپیکر مائک جانسن جو ہیں وہ پارٹی کی اندرونی لڑائی کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ 12 نومبر یعنی کہ آج ووٹ ہو جائے۔ ہم آج سب کو کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے رکھیں کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی یہ جو گہری خلیج ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ارب پتیوں کے لیے ٹیکس کٹوتیاں ہیں وہ کیا معاملہ ہے، اوباما کیئر کی جو اس کے بارے میں تحفظات ہیں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے غریب لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے گزشتہ روز جس روز سنیپ بینیفٹس بند ہوئے اس دن انہوں نے مارا لاگو میں ایک پارٹی دی جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بیسی شاید ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ 42 دنوں میں ہونے والے جو تباہ کن اثرات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پروازوں کا جو سارا نظام ہے وہ درہم برہم ہوا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جناب یہ ہوتا کیا ہے، یہ جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ دراصل کوئی امریکی معیشت کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، کیونکہ $30 ٹریلین کی یہ جو معاشی مشین ہے یہ نجی شعبے کی طاقت سے چلتی رہتی ہے، بلکہ یہ ایک جزوی سرکاری فریز ہوتا ہے جہاں فنڈنگ ختم ہونے پر غیر ضروری سرکاری کام رک جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ کانگریس پر ہر مالی سال ہر فسکل ایئر میں 12 اخراجاتی بلز یہ منظور کرتی ہے تاکہ فوج کے اخراجات سے لے کر ایون جو گوشت کے معائنوں تک ہر چیز جو ہے وہ فنڈ ہوتی رہے۔ اس کی ایک آخری تاریخ ہوتی ہے 30 ستمبر، اگر وہاں تک یہ نہ بل منظور ہو تو جو غیر ضروری آپریشنز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے ذرا ان کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کب کب ہوئیں۔ تو 1976 سے لے کے اب تک امریکہ میں 21 ایسی بندشیں ہو چکی ہیں جو ہمیشہ پارٹیوں کی سیاسی لڑائی کا، چپکلش کا اس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر اس میں نمایاں ان کی بات کی جائے مثالوں کی، 95-96 میں کلنٹن کے دور میں ہوئی تھی، 2013 میں اوباما کیئر کے اوپر تنازع ہوا تھا، 2018-19 میں
ٹرمپ کے پہلے دور میں جو 35 روز تک چلی تھی. جو کانگریشنل بجٹ آفس ہے اس کے مطابق ان سب سے تقریباً $11 بلین کا نقصان ہوا تھا، اور اسی ایک بندش نے اکیلا $4.5 بلین معیشت کو نقصان پہنچایا. لیکن اب 42 دن ہو چکے ہیں اور یہ بندش امریکہ کی تاریخ کی سب سے طویل بندش بن چکی ہے، شٹ ڈاؤن بن چکا ہے، اور ماہرین کے مطابق کل نقصان $18 بلین سے بھی زیادہ کا ہو چکا ہے. جو پیداوار کی کمی، اس کے علاوہ صارف کے اعتماد کی گراوٹ اور چھٹیوں کے موسم کو اس کے دوران جو سیلز ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا، اس کو بھی متاثر کر رہا ہے. موجودہ صورتحال تو اور بھی المناک ہے. 30 ستمبر 2025 کی آدھی رات کو فنڈنگ بل پر کوئی معاہدہ نہ ہو سکا اور پھر سے تعطل شروع ہو گیا. سینٹ نے اب بل منظور کر لیا ہے، لیکن ہاؤس ابھی بھی الزام تراشی اور جوڑ توڑ میں الجھا ہوا ہے. 7,50,000 سے 8 لاکھ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، اور کانٹریکٹرز تو بالکل ختم ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں واپسی پر تنخواہوں کی ضمانت بھی نہیں ہے. جو اسینشل سروسز ہیں، سوشل سیکیورٹی کی پیمنٹس ہیں، اس کے علاوہ ایکٹیو ڈیوٹی ملٹری آپریشنز ہیں، اس کے علاوہ ایئر ٹریفک کنٹرول ہے، یہ سب کچھ بغیر تنخواہ کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ملازمین کی ذہنی اور جسمانی صحت کو تباہ کر رہا ہے اور ان کے کام پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. اقتصادی اثرات کی بات کریں تو موڈیز کے ماہرین معیشت جو ہیں وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ ہر ہفتے معیشت کی شرح نمو کو 0.2 سے 0.3% تک کم کر سکتا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں سیاحت تباہ ہو چکی ہے، چھوٹے کاروبار جو اسمال بزنسز ہیں قرضوں کے بغیر دیوالیہ ہو رہے ہیں، اور سٹاک مارکیٹس غیر مستحکم ہیں. گزشتہ ہفتے 2% کی گراوٹ آئی جو چھٹیوں کے موسم کے خوف سے تھی. ٹرمپ کا موقف کیا ہے جناب؟ وہ ناقابل واپسی تبدیلیاں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ریورسیبل چینجز ہوں، بڑے پیمانے پر چھانٹیاں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لے آفس کرنا چاہتے ہیں ڈیپ سٹیٹ میں سے، ڈیپ سٹیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوششیں کرنا چاہتے ہیں. ایلان مسک کے ساتھ جس طرح کی ان کی بات چیت تھی جب وہ آئے تھے، تو ان کا یہی ایک ایجنڈا تھا ڈوج کے اندر کہ جناب ہم اس سب کو باہر نکالیں گے، یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو ختم کریں گے، ہم کٹوتیاں کریں گے اور بجٹ کم کریں گے، یہ جو سارے کے سارے خرچے ہیں. اچھا، اب ذرا اس پہ بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں کہ یہ بندش ہوئی کیوں ہے اور یہ وجہ کیا ہے. 2024 میں ٹرمپ کی اتنی شاندار انتخابی جیت ہوئی، اس کے فوراً بعد یہ کیوں شروع ہو گئی؟ دراصل اس کی جڑیں جو ہیں یہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان ایک فیڈرل بجٹ کے اوپر بحث میں ہے، اور یہ گہری سیاسی خلیج ہے جو خندقی جنگ کی طرح بن گئی ہے. ریپبلکنز کفایت شعاری اور سرکاری اصلاحات چاہتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس سماجی حفاظتی جال یعنی کہ سوشل سیکیورٹی نیٹ کی حفاظت پر ڈٹے ہوئے تھے آج تک. سب سے پہلے ریپبلکنز کا ایجنڈا دیکھیں تو ہاؤس اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ میجورٹی لیڈر جان تھن جو ہیں انہوں نے عارضی فنڈنگ بل پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو سرکاری اخراجات کو جاری رکھنے کے لیے ہے، لیکن اس بل میں شرائط ایسی تھیں جو ڈیموکریٹس کے لیے ناقابل قبول تھیں. اس میں غیر دفاعی جو تھے اسپینڈنگ تھی، اخراجات تھے، ان میں 10 سے 15% کی گہری کٹوتیاں تھیں جو مختلف ایجنسیوں کو کمزور کر دیتی. ٹرمپ اور ایلان مسک کے جو مجوزہ ڈپارٹمنٹ آف ڈوج جو تھا، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، اس کے خیالات جیسے کہ اے آئی آڈٹس ہوں اور 20% عملہ جو ہے اس کو لے آف کیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اوباما کیئر کی جو سبسڈیز تھیں اس میں کمی کی جائے. یہ سب سے بڑا سار پوائنٹ تھا، اور یہ ڈیموکریٹس یہ کہتے تھے کہ اس سے غریب شہریوں کے لیے براہ راست یہ ان پر حملہ ہے، ان کے لیے ہیلتھ کیئر جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی اگر یہ سبسڈیز نہ بڑھائی گئیں. اب خاص طور پر ہاؤس میں اس تنازع کی اگر تفصیل دیکھیں، جہاں ریپبلکنز کی بہت ہی ایک سلم میجورٹی ہے، اس پر ووٹ کو فیصلہ کو بنا دیتی ہے. 15 اکتوبر کو ان کا بل 2014-2018 کی سلم میجورٹی سے پاس ہوا تھا، جو سرحدی دیوار کے اضافے اور اوباما کیئر کے جائزے سے مشروط. دراصل جو ریپبلکن ہارڈ لائنرز ہیں وہ اوباما کیئر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے اسپیکر جانسن کو پھر کوئی پروسیجرل جگری پوگری کرنی پڑی، اور جس کی وجہ سے پھر یہ سب کچھ ہو. دوسری طرف اقلیتی لیڈر حکیم جیفریز ہیں، ان کی قیادت میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ فلی بسٹر کرتے ہیں. فلی بسٹر کیا ہوتا ہے؟ فلی بسٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ
جب تک اس کسی بھی بل کے اوپر بحث ہو رہی ہو اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکتی. تو فلی بستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر اس کے اوپر بحث کرتا رہے اور جب تک وہ بحث کرتے رہیں گے تب تک وہ بل ڈیلے ہوتا جائے گا. اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکے گی. تو یہ فلی بستا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ کسی چیز کو نہیں اپروو کروانا چاہتے تو آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو وہ اس دے کین ریزورٹ ٹو دیٹ. اور ریپبلکنز جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی معاملہ شاید کرنا پڑے. سوچ یہ رہے تھے حکیم اور ان جیسے دوسرے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اوباما کیئر کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوا, ہمیں کوئی اس کا کوئی تحفظ نہیں ملا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی قیدیوں کا سودا کرنے کا بھی الزام لگاتے ہیں. 13 ملین کم آمدنی والے جو خاندانوں کی صحت کی دیکھ بھال ہے وہ داؤ پر ہے. یہ جی او پی کی اندرونی دراڑیں واضح کرتا ہے جہاں پر پارٹی اپنے نظریاتی اصولوں پر ڈٹی ہوئی ہے. ٹرمپ کا موقف تو اور بھی زیادہ واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سرکاری دلدل کو واقعی صاف کر رہے ہیں, بیداری کے پروگراموں پر کوئی فضول خرچی نہیں ہوگی. ان کا منصوبہ اگلے 10 سالوں میں $2 ٹریلین کی کٹوتیاں کرنے کا ہے, جن میں 2017 کے ٹیکس کٹس اینڈ جابز ایکٹ کی توسیع شامل ہے. اب دیکھا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت سے تحفظات ہیں جس کے اوپر لوگ بڑے پریشان ہیں. اس میں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہیں ان کو 21% تک کم کر دیا ہے, جو بڑے کاروباریوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. اسٹیٹ ٹیکسز جو ہیں ان میں کمی کی ہے, جو ارب پتیوں کے لیے خوشخبری ہے. اس کے علاوہ ٹیکس پالیسی سینٹر کے مطابق اس سے $4.6 ٹریلین کا خسارہ بڑھے گا اور 83% فوائد صرف سر فہرست 1% لوگوں کو جو امیر ہیں ان کو ملیں گے. جو ڈیموکریٹس کا جو رد عمل ہے وہ تو انتہائی شدید تھا, اور وہ کہتے تھے جی کہ اب اوباما کیئر کے جو پریمیم ٹیکس کریڈٹس ہیں ان کے خاتمے کی وہ شدید مخالفت کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی یہ 13 ملین کم آمدنی والے شہریوں کو صحت انشورنس فراہم کرتی ہے, اور اربن انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے تخمینے وہ بتاتے ہیں کہ ان کٹوتیوں سے پریمیم سالانہ $500 سے $1,000 بڑھ جائیں گے اور 5 سے 10 ملین افراد صحت کوریج کھو سکتے ہیں. ریپبلکنز کا دعویٰ ہے کہ جناب یہ سبسڈیز جو ہیں یہ بائیڈن دور میں ناقابل برداشت ہو چکی ہیں. اس کے بعد سے جب یہ انہوں نے کیا ہے تو اس کی ایکسٹینشن دی ہے, تو اب وہ کہتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں اور ریاستیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. لیکن ڈیموکریٹس کا جواب تھا کہ جناب یہ طبقاتی جنگ ہے, ارب پتیوں کو ٹیکس فوائد اور ان کے لیے جیٹس, جبکہ غریبوں کی انشورنس چھین لی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیاسی کشمکش تھی. یہ وہ ریزنز تھے, اور یہ سیاسی کشمکش عروج پر دکھائی دی, لیکن سینٹ میں کیون ہو گیا ابھی بھی. لیکن ہاؤس میں کہانی جاری ہے. ہاؤس میں کیا ہوگا یہ تو آگے پتہ چلے گا, لیکن فی الحال یہ پتہ چل رہا ہے جناب کہ ڈیموکریٹس جو ہے انہیں کیون کر دیا ہے سینٹ میں, اور یہ بل وہاں پر منظور ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پی بی ایس, ایم پی آر اور میرس پول جو ہے اس کے 8 نومبر کے سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 62% امریکی جو ہیں وہ ریپبلکنز کو صحت کی دیکھ بھال کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں, ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, جو بندش سے پہلے 38% تھا. ایکس پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. لوگ جی او پی شٹ ڈاؤن اور 1 ملین پوسٹ کے ساتھ یہ ٹرینڈ کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ جب 62% لوگ جو ہیں وہ یہ اس کا ذمہ دار ریپبلکنز کو ٹھہرا رہے تھے, ایک ایسے وقت میں ڈیموکریٹس جو ہیں with all the wind at their back, یہ اتنی ساری ان کی جیتیں ہوئی ہیں, اس سب کے باوجود یہ کیون کر گئے. اس کے بعد کیا حالات ہوں گے یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی کہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے. اب اگر اس اوورآل سچویشن کو دیکھا جائے تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ٹرمپ کے یہ جو بجٹ کٹ سے ٹیکس کٹ تھا جو خاص طور پہ 37 سے 35% کیا, جو اور اس کے علاوہ جو باقی کے اقدامات کیے ہیں, تو جو کانگریشنل بجٹ آفس ہے اس کا تخمینہ یہ ہے کہ 2035 تک یہ $4.6 ٹریلین تک کا خسارہ بڑھا دے گا, اور اس کا 83% فوائد جو ہیں وہ صرف سر فہرست 1% لوگوں کو ملیں گے. ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ معیشت کو راکٹ کی طرح آگے بڑھائے گا اور سب کے لیے نوکریاں لائے گا. لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرانا ٹرکل ڈاؤن ماڈل ہے جو 40 ملین غریب امریکیوں کے لیے عدم مساوات کو مزید بڑھا دے گا اور معیشت کو مزید کمزور کرے گا. اب دوسری طرف اوباما کیئر کی بات کرتے ہیں تو جی وہ بالکل ہی دل دہلانے والی کہانی ہے. ریپبلکن $50 بلین کی جو پریمیم سبسڈیز تھیں وہ ختم کر رہے ہیں,
جو کہ جو بائیڈن دور میں متعارف ہوئی تھی، اور غربت کی لکیر سے 400% تک آمدنی والے خاندانوں کے لیے انشورنس اخراجات کو آمدنی کے 8.5% تک محدود کرتی تھیں۔ اب اس کے متوقع اثرات جو ہیں جناب وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ درمیانے طبقے کے لیے انشورنس پریمیم سالانہ $500 سے $1,000 تک بڑھ سکتا ہے۔ اربن انسٹیٹیوٹ کے مطابق 5 سے 10 ملین افراد صحت کوریج سے کھو سکتے ہیں، جو اسپتالوں میں اضافی بوجھ اور اموات کا ذمہ دار بھی بن سکتا ہے۔ ریپبلکنز کا موقف یہ ہے جناب، یہ سبسڈیز جو ہیں وہ طویل مدت میں ناقابل برداشت ہیں، اور ریاست اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہی ہے، لیکن ریپبلکنز یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ امیروں کو تو ٹیکس کٹس دے رہے ہیں، ان کو اتنے زیادہ مراعات دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے 42 دن کا شٹ ڈاؤن کیا، سب کچھ کیا، اور پولز بتا رہے تھے کہ جناب 55% امریکی جو ہیں وہ اوباما کیئر تحفظات کی حمایت کرتے ہیں، اور ڈیموکریٹس کی یہ بہت بڑی ایک طاقت تھی۔ ریپبلکنز کے لیے دوسری طرف یہ اوباما کیئر کو ناکام بنانا ان کے خلاف جا رہا تھا۔ ابھی حالیہ الیکشنز میں وہ ہارے ہیں، اور اس سے ایک ایسے وقت میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈیموکریٹس نے بٹرے کیا ہے، اور بڑے گالیاں دے کے کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ لوگوں کا معاملہ ہے، اس کو ہم کیسے کرنے دیں، کیسے جانے دیں، لیکن ایونچولی دے کیوڈ ان، جس کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو بہت زیادہ فیوچر میں نقصان ہونے والا ہے۔ اب آپ جناب اس یہ تمام پس منظر دیکھیے ذرا، 44 ملین امریکی بھوکے سو رہے تھے کیونکہ سنیپ جو ان کو بینیفٹس مل رہے تھے وہ بند ہو گئے تھے۔ ہسپتالوں میں لوگوں کو جتنا ٹائم پہلے لگتا تھا دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو، اس سے دگنا ٹائم لگ رہا تھا۔ 5,000 جو آپ کی فلائٹس تھیں وہ ڈیلے ہوئیں، اور 1,100 کینسل ہوئیں۔ بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں، اور ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ٹرمپ صاحب مرالاگو میں ایک گریٹ گیٹسبی تھیمڈ ہیلوئین بیش ارینج کر رہے تھے، ایک شاندار اور پرتعیش تقریب، جس میں کہ وہ بڑے بھڑکتے ہوئے بھڑکیلے اور پرانے انداز کے لباس پہنے ہوئے مہمان جو ہیں ٹکس میں اور گاؤنز میں، اور کرسٹل لیمپوں تلے شیمپین کے چشمے بہ رہے ہیں، اور تھیم تھا کہ a little party never killed nobody۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ 44 ملین لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پورے ملک کے اندر سارا نظام درہم بھرم ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو کہ 40 دن سے کوئی تنخواہ نہیں ملی، ایئرپورٹس کے اوپر نظام درہم بھرم ہے، ہسپتالوں کے اوپر رش لگا ہوا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، اور کیا جناب ٹرمپ صاحب ایک پارٹی دے رہے ہیں جس میں کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی پارٹی تھی کہ جیفری ایپسٹین بھی دیکھتا تو وہ شرما جاتا، کیونکہ جس قسم کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا وہاں پر، جو ڈانسرز آئی ہوئی تھی، رقاصائیں آئی ہوئی تھیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے سے قابل تھا، کہ اس کو دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پولز بتاتے ہیں کہ 70% امریکیوں نے اسے شرمناک قرار دیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری کہانی آپ سوچ لیجئے کہ ایک طرف ریپبلکنز ہاؤ ویک دے ور، اور دوسری طرف ڈیموکریٹس جو کہ ابھی ہفتہ پہلے ایک اتنی بڑی جیت ان کو ملی ہے۔ The wind was at their back، صرف ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 4-5 ڈفرینٹ الیکشنز انہوں نے جیتے ہیں، اور وہ اصولوں کی بات کر رہے تھے، اور پورے کے پورے جو ڈیموکریٹک ووٹرز تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں جناب یہ امیروں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے ٹیکس کٹس کیے ہیں، یہ انہوں نے ہمارے جو اوباما کیئر ہے اس کی سبسڈیز کو انکریز نہیں کر رہے، ہمارے لیے ڈیموکریٹس کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی کہ آپ نے سینٹ میں یو کیوڈ ہم، اور 41 دن جو آپ بیٹھے رہے وہ آپ نے پورے کا پورا سارے کا سارا آخر میں کہتے ہیں کھوتا کھو میں پھینک دیا۔ I personally believe that this is going to cost Democrats۔ اگر یہ ہاؤس میں اس کا ازالہ نہیں کرتے تو 2026 کے مڈ ٹرمز میں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کو اس کی it might affect what happens to them and how they go into 2026 midterms if they do not correct what they have done today۔ تو بہرحال دس از واٹ از ہیپننگ۔ ان کو صرف ایک جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو صرف ایک وعدہ ملا ہے کہ ہاں جی ہم ہیلتھ کیئر بل جو ہے وہ ایک بعد میں پیش کر دیں گے، اور اس کو ہم علیحدہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اور ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور ریپبلکنز کے وعدے پر اعتبار کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر وہ یہ یا تو یہ کرتے ہی نہ، اور اگر کر ہی لیا تھا تو پھر یہ اس کو they should have gotten something out of this bargain۔
خالی ہاتھ ایکسیپٹ کر لینا اور کچھ بھی نہ ملنا صرف ایک وعدے کے علاوہ، میرے خیال میں ریپبلکنز کی جیت اور ڈیموکریٹس کی ہار ہے، جو ان کو مستقبل میں بھی ہانٹ کرے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔